अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के बयानात के बारे में, जिसमें उन्होंने ये तो उम्मीद दिलवाई है कि 14 माह में मौशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसको इन्होंने नथी किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, जो कि अब तक तो पाकिस्तान में कबील मुद्दती आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो कल असम्बली के फ्लोर पे हुआ, उसमें मौजूदा हुकूमत के बड़े इत्तेहादियों ने तनकीद का निशाना बनाया है, जिनके एक एक वोट की बहुत अहमियत थी जिस वक्त अदम एतमाद हो रहा था। लेकिन इसको किस तरह से न्यूट्रलाइज़ करेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इकॉनमी की सिचुएशन, क्या ये जो $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ये पैसे काफ़ी होंगे? क्योंकि एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आपको खुद इन्हिसारी पे भी रिलाई करना होगा, और वो किस तरह से करेंगे? वो तो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करें, वो तब तक नहीं हो सकता जब आप IMF, इफ़ यू थिंक बियॉन्ड IMF पैकेज, तो ये मुमकिन है। इस हवाले से मुफस्सिल बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजा शाहिद हुसैन साहब। राजा शाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से। राना एहसान अफजल साहब PMLN से मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर शुमाइल इकोनॉमिस्ट भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी। राना एहसान साहब, आप मुझे बताइएगा कि कल जो असम्बली के फ्लोर पे हुआ, खालिद मगजी साहब ने तो ये तक कह दिया कि अब आपको उनके चेहरे देखना पसंद नहीं है, तो आप इस कैसे आगे चलेंगे? और जिस मौशी इस्तेकाम की आप बात करें, वो कैसे आएगा? क्योंकि सियासी इस्तेकाम तो भी आपका बहुत डामाडोल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी जो कोलिशन हुकूमत होती है, उसके अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी पार्टनर को या जो कोलिशन का हिस्सा होता है, कोई ना कोई इतराजात जरूर होते हैं। और कल जो आपने नेशनल असेंबली में देखा, वो वही था कि उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उन उस तकारीर के बाद उनके साथ मीटिंग भी हो गई, बातचीत भी हो गई, कोई डेवलपमेंट के इश्यूज थे, कोई और मामला थे। लोगों की कोशिश होती है कि उनको बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, लेकिन आगे आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कोई वो वजह बन जाए, तो वो उनसे उनके जो भी मामला थे उनसे तय पा गए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिले उनसे, और मैं समझता हूं कि कोalition के अंदर कोई ना कोई फ्रिक्शन चलती रहती है। लेकिन ये कोई ना कोई फ्रिक्शन नहीं है राना एहसान साहब। आई थिंक इट इज़ बिकमिंग रियली क्रिटिकल नाउ, क्योंकि इसमें असद महमूद साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने रिबा वर्डिक्ट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप एक कन्विंसिंग क्लैरिफिकेशन नहीं देते तो वो इत्तेहाद छोड़ भी सकते हैं। फिर असलम बोतानी साहब ने कहा कि उनके हल्के में फ़ंड्स नहीं दिए PSDP के तहत, और जब उन्होंने उनका ये कहना था कि उन्होंने फिर ताकतवर हल्कों से कॉल करवाई अपने हल्के के फ़ंड्स लेने के लिए। तो ये तो हाल है आपके इत्तेहादियों का, वो ये तो बड़ा परेशान कौन है? We can't call it a regular friction. देखिए मैं समझता हूं कि जो उनके कंसर्न्स थे, उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब भी असेंबली में बैठे थे, अयाज सादिक साहब भी थे, तो उन्होंने उनके कंसर्न्स को नोट भी किया, और उसके बाद उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई। तो ये चीजें जो हैं, ये मामूल का हिस्सा है, जहां कोई ना कोई इख्तलाफात जो है वो डेवलप हो जाते हैं, या किसी की कोई डिमांड्स होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बनेंगे। उनके कंसर्न्स जो हैं वो बैठ के सुने भी गए, और उनके लिए आगे फिर लायबल भी बनाया गया कि किस तरीके से जो है उनकी जो 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 रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब, आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? क्योंकि जो सिंध के इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी JOIF आपसे नाराज़ है, उसमें MQM पाकिस्तान आपसे नाराज़ है। उनका कहना है कि आपने बाकायदा मशीनरी यूज़ की है। GD आपसे नाराज़ है। तो यही सूरत हाल अब कल हमने असम्बली के फ्लोर पर भी देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमसे कोई नाराज है। इलेक्शन हुए हैं पीपल्स पार्टी के सिंध में, तकरीबन 850-900 के लगभग जो है बिला मुकाबला कैंडिडेट। बिला मुकाबला का मतलब है कि मुकाबले में कोई नहीं था, तो उधर तो उनको खफा होने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ तक है, देखिए, हुकूमत इन्वॉल्व नहीं, ये बल्दियाती इलेक्शन है, ये कौमियत का इलेक्शन होता है, ग्रुपों का इलेक्शन होता है। वहाँ पे आप देखें कि जब जब गाँव गाँव इलेक्शन हो रहा हो, वहाँ पे कैंडिडेट खड़े हों, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ हंगामे हुए हैं। उससे अगर आप इलेक्शन नहीं जीते हैं, तो आप पहले, अगर आपके वहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट अच्छे आए हो, तो फिर आप गिला करेंगे कि हमारे लोगों के साथ जो है ज्यादती हुई या कुछ हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने पहले भी रूरल सिंध में क्लीन स्वीप किया है, और अभी भी इंशाल्लाह उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। एतराजात हैं, फोरम्स हैं, उन पर करें, लेकिन ये एतराज नहीं होना चाहिए। अगर हम जीत जाए तो इलेक्शन ठीक है, अगर हम हार जाएं तो फिर इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। हमारा एलाइस की हुकूमत है, हमारे इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों के दरमियान नोक झोंक चलती रहती है।
خفگے بھی ہوتی ہیں، پھر آپس میں ملتے بھی ہیں. یہ چیز ایک پارٹ آف دی گیم ہے، آف دی پالیٹکس ہے. کل بالکل خالد مکسی صاحب نے بھی فلور آف دی ہاؤس اور بھوتانی صاحب نے بھی گلے شکوے کیے. انشاءاللہ وہ گلے شکوے جو ہے حکومت ان کے دور کرے گی، اور جو بھی ان کے ایشوز ہوں گے ہم بیٹھ کر ریزالو کریں گے. ان کا جمہوری حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ایشوز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پر اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو لا سکتے ہیں، اور حکومت کا کام ہے کہ ان ایشوز کو ریزالو کرنا. اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے عدم اعتماد کی اور تحریک فیصل میں کریم کنڈی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بھی یہی شکایت ہے کہ آپ لوگ اپنے جو وعدے کیے ہیں وہ نبھا نہیں رہے. نہیں، دیکھیں ہماری ایک کمیٹی بنی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کی بھی کمیٹی بنی ہے، وہ آپس میں رابطے میں ہیں. ابھی بھی وزیر اعظم صاحب کراچی گئے تھے، ان سے ملے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. ان کے جو ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے جو کمٹمنٹ کی ہیں ہم کو آنر کریں گے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو ہم کمٹمنٹ آنر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم نے تو فیصل آپ اپنے میرے قیادت ساتھ پر ہی بڑی رہیے گا، قربانی. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. راجہ شاہد حسین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ کچھ دیر پہلے بھی عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے سوال تو نہیں لیا خیر، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر مزید احتجاج ہی کرنا ہے، پروٹیسٹ ہی کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی بہت چیلنجز ہیں. آپ پولیٹیکلی اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، کوئی پالیسی دے کے، لیجسلیشن کا حصہ بن کے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دھرنے یا پروٹیسٹ آپ کے کتنا کام آیا ماضی میں جو آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بطول، یہ جو دھرنے اور یہ سارے معاملات ہیں جو آپ بتا رہی ہیں، خان صاحب نے ابھی تھوڑا دیر پہلے بنی گالہ سے پریس کانفرنس بھی ایک امپورٹنٹ کی تھی کہ ہمارا 2 تاریخ کو پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ ہے. بیسیکلی ایجیٹیشنز اور ان پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ بیرونی سازش کے تحت پاکستان پہ امپلیمنٹ کی گئی، جس کے خمیازہ یہ قوم 2 مہینے میں بھگت چکی ہے. کہ جس طرح مہنگائی اور جس طرح انہوں نے اس ملک کا معیشت کا جنازہ نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی بڑی بڑکیں مار کے آئے تھے کہ جی ہم تو بڑی ورکنگ کی ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ کے سامنے ہے، ان سے تو یہ ملک چل بھی نہیں رہا. اور یہ انتہائی جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نا تجربہ کار کہتے تھے، تو یہ جو تجربہ کار لوگوں نے اس ملک کا اس وقت بیڑا غرق کیا ہے. وزیر خزانہ تو آپ نے بھی تبدیل کیا نا، ہم نے چل تو آپ تبدیل سے کی، بھی نہیں رہا تھا. نہیں ملک تو الحمدللہ دیکھیں جب آپ معیشت جو ہے وہ صحیح سمجھ چلنا شروع ہو گئی تو آپ نے جو ہے ایک امریکی سازش کے تحت اس ملک لیکن میں آپ کی تیاری حکومت کو نہیں تھی بٹھا نا، ایک دی. بڑا معاہدہ روک کے آپ سبسڈیز کیسے دیتے؟ اپنے تو بڑا ابھی معاہدہ روک کے سبسڈیز دے رہے تھے. نہیں، تو ابھی آپ کے پاس جو ہے ہماری اگر تیاری نہیں تھی تو یہ تو تیاری کر کے آیا نا. یہ نہیں، تو وہ پچھلے کہتے تھے ہماری تیاری نہیں ہے، مجبور ہو کے آئے. نہیں مجبوری تھی. تو آپ کیوں آپ نے ایک سازش کے تحت حصہ بنے اور جو ہے اس ملک کے اوپر. لیکن اب آپ کو لگتا ہے آپ کی سازش کو کوئی سیریسلی لے رہے؟ کیوں نہیں سیریس لے رہا؟ عوام تو سیریس لے رہی ہے. آپ کے سامنے عوام کیسے عمران خان کی کال پہ نکل رہی ہے. ان کے پیچھے تو یہ تو ابھی حلقوں میں جائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہونا کیا ان کے ساتھ. ابھی ضمنی الیکشن بھی ہو رہا ہے، یہ بلدیاتی الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسلام آباد میں بھی یہ جو ہے آگے چلے گئے ہیں. BMLN گئی ہے کہ جی ہماری جو ہے UCs بڑھا دیں اور یہ کر دیں، کہ یہ صرف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس وقت. ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی عوام لیکن کے اندر آپ تو الیکشن کمیشن پہ بھی اعتبار نہیں کرتے نا. دیکھیں الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کے معاملات آپ کے سامنے ہیں جو انہوں نے ڈیسیجنز دیے پچھلے کچھ عرصے میں، تو اس کے اوپر ہمارے اعتراضات ضرور ہیں. لیکن الیکشن کمیشن اگر صحیح طریقے سے صاف شفاف الیکشن کروانے پہ تیار ہو جائے تو عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے. صحیح طریقہ یہ کہ PTI کی فیور میں بات نہیں، فیور نہیں، آپ نیوٹرل جس کو کہتے ہیں صاف اور شفاف کو، جیسے نیوٹرل نیوٹرل. تو اب اتنا I'm sorry to say but میرے خیال ایک بدنامی زمانہ ورڈ بن گیا. اب اس کو کوئی بھی اپنی بھی تشریح کر لیتا ہے اور اس کی شاید پولیٹیکل امپورٹنس بھی بہت کم ہو گئی ہے. ہاں، لیکن دیکھیں اگر ملک میں اچھے طریقے سے صاف شفاف الیکشن ہو جائیں، جو بھی آئے عوام جس کو بھی سلیکٹ کریں، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے. آپ آ جائیں میدان میں، آ جائیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لیکن اب زیادہ نقصان کس کا، اس پہ بھی آئیں گے. ڈاکٹر شمائل صاحب آپ مجھے بتائیں، شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2 قسطیں IMF ہمیں ایک ساتھ دے گا، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے، لیکن اب ہمیں خود انحصاری بھی اپنانی ہوگی. ڈو یو تھنک دس از پریکٹیکل یا صرف تھوڑا انکریج کرنے کے لیے کہہ دیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائس کوئی رہ نہیں گئی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، اور اس دفعہ بہت مشکلات کا سامنا بھی ہوا ہے اور سخت قسم کی شرائط کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑا ہے. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ قوم جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. اور آئی تھنک کہ جو چیزیں میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بلیم کلچر سے ہمیں نکلنا ہے. کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی حکومت ہو،
جو بھی ہمیں مل کے اپنے ان مسائل کو حل کرنا ہے، کیونکہ پاکستان اگر قائم رہتا ہے اور ترقی کرتا ہے تبھی اس میں پالیٹکس یا یہ ڈفرینس آف اوپینین رہ سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ سسٹینیبلٹی، سیلف ریلائنس از دی نیڈ آف دی آور. ہاں، اب آج جو یہ کانفرنس تھی اس کی نتیجے میں ایسی کچھ ڈیفینیٹلی آؤٹ پٹس آنی چاہیے جس کے اندر ایگزیکیوٹیبل چیزیں ہوں اور ان کو کیا جائے اور پالیٹکس نہ کی جائے اس کے اوپر، تاکہ ہم ریونیو اپنی ایکسپینشن کر سکیں اور ہم خود انحصاری کے اوپر جو ہے آگے بڑھیں. کیونکہ اب مزید ہم یہ ڈیٹ جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے، گزشتہ ادوار میں بھی بڑھا، گزشتہ یعنی یہ 3-4 سال میں بھی بڑھا، اور ابھی مزید بھی حکومت کو شاید اس کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کے علاوہ بھی. تو یہ بڑا ضروری ہے. آئی تھنک کہ یہ میسج بڑا پازیٹیو ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آئی تھنک کہ بیونڈ جس کہتے ہیں پارٹیزن اس سے ہو کے نکل کے چارٹر آف جیسے اکانومی تھا اس کے، یا کوئی بھی اس کا نام دے دیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اس بارے میں بات کریں گے کیا اگر اسحاق ڈار واپس آ جاتے ہیں اور وہ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں تو کیا ان کے پاس یہ انٹیلیجنس ہے اپنے پہلے ہوم ورک کی بیس پہ کہ وہ حالات تیزی سے تبدیل کر سکیں. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. میں خوش آمدید ناظرین. فیصل کریم گنڈی صاحب، آپ میں دوبارہ ان سے رابطہ کرتی ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے واپس آنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کو بھی یہ چوائس منظور ہوگی کہ وہ آئیں اور یہ سیٹ سنبھالیں؟ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب اگر واپس آتے ہیں، وہ اپنے سینٹرشپ کا اوتھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وفاقی وزیر بنتے ہیں تو پی ایم ایل این کا فیصلہ ہے، ان کی جماعت کا فیصلہ ہے کہ وہ جس کو بھی جو پورٹ فولو دینا چاہتے ہیں یہ ان کی اپنی صوابدید سے ہے. اگر وہ بنتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے. جب وہ آئیں گے بنیں گے تو پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. اگر ہم ابھی سے ڈیبیٹ کریں کہ وفاقی وزیر جو ہے وہ خزانہ کون ہوں گے یا کون نہیں ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو جب آئیں گے تو پھر اس کے اوپر ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. پہلے ہی بہت سی ریومرز مختلف وجوہات پہ چل رہی تھی، تو میں نہیں سمجھتا. میرے دوست نے بات کی تھی کہ ہمارے ایک دوست نے بات کی کہ جی یہ الیکشن کرانے سے کیوں ڈرتے ہیں. ہم الیکشن کرانے سے بالکل ہی نہیں ڈرتے. 20 سیٹوں پہ الیکشن ہے ضمنی پنجاب میں. ابھی سندھ میں جو ہے وہ ایک فرسٹ فیز لوکل گورنمنٹ کو آپ کے سامنے تھا. لیکن میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کیوں میڈیا سے دور بھاگنا چاہتی ہے. آج خود ساختہ پریس کانفرنس سے کرتے ہیں، میڈیا کے نمائندوں کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کے سوالات کا سامنا نہیں کر سکتے. ان کو تو چاہیے تھا کہ ابھی یہ اپنی مہم چلا رہے ہوتے. پنجاب میں 20 سیٹوں پر الیکشن ہے، وہاں پر جلسے جلوس کر رہے ہوتے، وہ بھی نہیں کر رہے. اور ایک کمرے میں بیٹھ کے کیمرے سامنے لگا کے اور وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ قوم سے حساب کرنا چاہتے ہیں، آپ کے میڈیا کے سوالات نہیں لینا چاہتے. آئیں احتجاج کریں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ کے دھرنا دیں گے اور الیکشن کی تاریخ لے کر جائیں گے. نہ انہوں نے دھرنا دیا، نہ الیکشن کی تاریخ لی، نہ کچھ ہوا اور ایسے ہی چلے گئے. تو ان کا جمہوری حق ہے، بالکل آئیں احتجاج کریں، جو بھی کرنا ہے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ بنیں، اس کی کمپین کریں. وہ عوام سے بھاگ رہے ہیں، عوام سے نہیں ہو رہے. جنرل الیکشن ہے، بالکل ہوگا، اکتوبر 2023 میں ہوگا، اس میں حصہ بنے. عوام ان کو ووٹ کرے گی، ہمیں ووٹ کرے گی، جس کو بھی ووٹ کرے گی اس کو حق بنتا ہے کہ وہ حق برانی ان کا حق بنتا ہے. اور ہماری پہلی پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ ہم پہلے اصلاحات کریں گے پھر انتخابات کریں گے. ہم اصلاحات کی طرف جائیں گے، اس کے بعد ہم انتخابات کریں گے. ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ اس پہ کمنٹ کریں گے کہ پہلے بھی عمران خان آئے، لوگوں کو جمع کر کے لائے، 20 لاکھ لوگ لانے تھے لیکن اس سے تھوڑے کم آئے اور پھر وہ چلے گئے اور ووٹرز ان کے انتظار کرنے رہ گئے. تو اب وہ بار بار کیوں عمران خان کی کال پہ باہر آئے؟ کیونکہ عمران خان تو 11th آور اپنا پلان چینج کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی عوام عمران خان کے لیے نکلی تھی اور پلان کوئی نہیں چینج ہوا. بس دیکھیں کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ظاہری بات ہے، لیڈرشپ اسٹریٹجیز اپنی چینج کرتے رہتے ہیں. جائیں گے ہی نہیں جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل جاتی. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے، کچھ معاملات کو دیکھتے ہوئے ظاہری بات ہے ملک پہلے ہے ہمارے لیے. ہم کوئی خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے، ہم کسی قسم کا
جو اس وقت نون لیگ کی جو حکومت ہے اور جس طرح کا وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے اوپر، ایک دہشت گرد وزیر داخلہ آپ نے بٹھا دیا ہوا ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے جو ہے ماڈل ٹاؤن میں لاشیں گرائیں، اس نے جو ہے وہ فیصل آباد میں جو کرائے کے قاتلوں کے طور کے اوپر وہ کام کرتا ہے، جیسے وہ اس کا طریقہ کار ہے. تو ہم نے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح شیلنگ کی گئی فیملیز کے اوپر، بچوں کے اوپر، اور جس طرح انہوں نے ظلم کیا اس رات کو، وہ تو آپ سارے میڈیا کے لوگوں نے بھی کور کیا. کولیگز نے شیئر کی تھی سوشل میڈیا پہ شیلنگ کی ویڈیوز، وہ آپ کے دور کی تھی؟ نہیں میں خود اس کے اندر موجود تھا جی. جتنی شیلنگ ہوئی ہے پاکستان میں اس سے پہلے کسی بھی ایونٹ میں اتنی شیلنگ نہیں یوز کی گئی. جو لوگ وہاں پہ آئی وٹنس ہیں آپ ان سے ذرا پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی شیل یوز کیے گی ایکسپائر، ٹھیک ہے، اور اس کے سارا جو ہے وہ میڈیا کی آنکھ نے اس دن دیکھا کہ کس طرح. آپ نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا، آپ کو جرنلسٹ کے سوال کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں نہیں ہم تو دیکھیں اپنی مرضی کے لوگوں کے سوال لیتے ہیں، سب کے سوال نہیں لیتے. یہ تو اب فیصل صاحب اپنی وہ کہہ رہے ہیں نا، ان کی لیڈرشپ کتنا میڈیا کے سامنے، زرداری صاحب کتنا میڈیا کو فیس کرتے ہیں، آج تک کتنے کویشچن آنسر کیے ہیں زرداری صاحب، ذرا عوام میں تو آ کے دکھائے نا، عوام میں تو آئے نا. سوال لیتے ہیں؟ نہیں کہاں دیتے ہیں، کتنا عرصہ دیتے ہیں، کتنا عرصہ لیا انہوں نے. وہ تو ہمیشہ اپنے پسند کے لوگ اپنے ہاؤس کے اندر لے کے آتے ہیں. کر رہے ہیں راجہ صاحب، وہ لٹرلی پریس کانفرنس مطلب پیپلز پارٹی بڑی لمبی پریس کانفرنس آصف علی زرداری نے آخری پریس کانفرنس کب کی تھی آپ کو پتہ ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری پریس کانفرنس آصف علی زرداری صاحب نے، یہ حکومت جب چینج ہوئی ہے میرے حال میں وہ آخری پریس کانفرنس تھی. اس کے بعد تو میں نے آج تک آصف علی زرداری صاحب کو میڈیا پہ نہیں دیکھا، نہ بلاول بھٹو کو نہیں دیکھا. وہ تو دورے کر رہے ہیں لیکن میں دنیا کے. ایک ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہی ہوں کہ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جو سوال مخالف ہے وہ اس کا جواب نہیں دینا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. عمران خان تو میڈیا کو سب سے زیادہ فیس کرنے والا لیڈر ہے، اور میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ، یعنی کہ ہماری ساری کمپین ہی میڈیا کے اوپر ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میڈیا کیسے بند؟ میڈیا تو ابھی بند ہوگا جب آپ کے ابھی دیکھیں تو صحیح حکومت آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. ساری میڈیا کے اوپر ہے، اس کی وضاحت کریں. مطلب ہماری سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ کمپین ہوتی ہے ساری. الحمدللہ ہماری پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اور جو بیسک ہماری ہے وہ یوتھ ہے. یوتھ کس چیز کو فالو کرتی ہے؟ یوتھ تو میڈیا کو فالو کرتی ہے. لیکن آپ نے رانا ثناء اللہ کے بارے میں بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اب جب آپ آئیں گے تو پھر آپ کو لانگ مارچ جیسا کچھ نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا اتنے سخت انتظامات کیے، ہم بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب دہشت گرد ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر پرچے ہیں. وہ ماڈل ٹاؤن کا پہلے حساب تو دیں. آپ نے ان کو وزیر داخلہ تو لگوا دیا ہے، یعنی کہ امپورٹڈ گورنمنٹ بنوا کے. لیکن بات یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، جو ان کی ہسٹری ہے، وہ آپ کے سامنے. دس از اے ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ کہ آپ ایک سٹنگ منسٹر کو دہشت گرد. بالکل جی. دیکھیں آپ کے سامنے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، کیا آپ اس کو اگنور کریں گی؟ آپ کی میڈیا نے سارا اس کو، تو آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ اس پہ مزید کام کرتے، بالکل کام ہو رہا تھا، بالکل اس پہ کام ہو رہا تھا. یہ تو عدالتوں میں معاملات ہیں. دیکھیں حکومت اپنے، میں چاہتی ہوں اس پہ رانا احسان صاحب کو شامل کروں. جی رانا صاحب آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے دیں. 4 سال ان کی حکومت تھی، پروسیکیوشن ان کی تھی، پولیس ان کی تھی، نیب ان کا تھا، FIA ان کا تھا. ماڈل ٹاؤن پہ کرتے کاروائی کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا اور یہ صرف الزامات ہیں اور کچھ نہیں تھا، اس لیے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. یہ ضرور ہوا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر انہوں نے ہیروئن ڈال دی اور پھر ان کو جو ہے وہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی ذلت کسی کیس میں نہیں ان کو اٹھانی پڑی جتنی اس ہیروئن کے کیس میں اٹھانی پڑی. تو یہ ان کا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر ہم کوئی دباؤ ڈال لیں، تو ان کو یاد نہیں ہے کہ دہشت گردی کے پرچے تو ہمارے پہ بھی کٹے تھے، انہوں نے تو غداری کے پرچے ہمارے پہ کاٹ دیے تھے. اس کے علاوہ 2 سال جیلوں میں رکھا اور ریفرنس تک نہیں دائر کیا. کون سا لیڈر ہے ہمارا جس کو آپ نے جیل میں نہیں ڈالا، نیب کے ذریعے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے لیے بند نہیں کیا؟ اور یہ ابھی سے اتنی سی چیز سے. لیکن رانا احسان صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نیب کو بھی کمزور کیا، پھر آپ نے EVMs کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں کرے، اوورسیز کے ووٹنگ پہ بھی کام نہیں کرے، تو یہ سب آپ نے اپنی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل فائدوں کے لیے کر لیا. نہیں مجھے یہ بتائیں، جب نیب طاقتور تھا ان کے دور میں تو نیب نے کون سا گل کھلایا؟ تب تو مختلف جسٹسز کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکل آلہ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پولیٹیکل انجینئرنگ، ہیومن رائٹس وائلیشن. کیا کچھ نہیں لکھا عدالتوں نے؟ کتنی تنقید کی کورٹس نے کہ آپ ان کے اس کے اوپر نظر ثانی کریں، ان کے لاز امینڈ کریں. یہ تو خود کرنا چاہ رہے تھے. اور جو ابھی ہم نے لاز پاس کیے نیب کے، وہ 80% انہی کے ہی آرڈیننسز ہیں. یہ تو بل پاس کرنے جوگے بھی نہیں تھے. آرڈیننسز کے ذریعے نوکری دی ہوئی تھی انہوں نے وہ چیئرمین کو اضافی.
جس کو یہ بلیک میل کرتے تھے ویڈیوز کے ذریعے. تو کیا یہ نیب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئے گا؟ ہم نے تو اس کو فعال کیا ہے, ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا ہے, ہم نے اس کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ بنایا ہے جہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. اور جہاں تک آپ نے اوورسیز پاکستانی کی بات کی تو ہم ان کے حق میں ہیں کہ ان کے پاس ووٹنگ رائٹس ہونے چاہیے, لیکن میکنزم جو ہے وہ تعین ہونا چاہیے جس کے اندر ریگنگ نہ ہو سکے. ان کا تو ریگنگ کا پلان تھا, ان کا تو 10 سال حکومت پہ قابض رہنے کا پلان تھا, اور وہ بھی کس طریقے سے وہ ٹھیک ہے, پوری میں اس کو قوم آگے جانتی بڑھاؤں ہے. گی, اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا رکیے گا. ڈاکٹر شمائل صاحب, آپ کا مجھے لاسٹ کمنٹ چاہیے کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں, آنے والے کچھ دنوں میں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل فائنلائز ہوتی ہے تو مزید پاور ٹیررز بڑھیں گے, مزید پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی؟ جی وہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے, اور ابھی ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی سپر ٹیکس لگا ہے, لیوی بھی ہم بتدریج ہم نے شروع میں 10 روپے اور پھر 5 روپے کر کے الٹیمیٹلی 50 روپے لیوی جو ہے وہ ایڈ ہوگی. تو اسی سے جو ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ریوائز ہوا ہے. تو یہ تو ابھی ایسکلیشن ہونی ہے. آئی گیس شارٹ ٹرم کے اندر تو سروائیول یا ریئیکشنری ہی میجرز ہیں, لیکن بریدنگ سپیس ملنے کے بعد پھر کہیں وہ اسٹرکچرل ریفارمز یا وہ ریفارمز کی طرف ہم گامزن ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں کچھ بہتری کی ہم توقع کر ٹھیک ہے, سکتے بہت ہیں. لیکن شکریہ ہوتا ڈاکٹر یہی ہے. شمائل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کرے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. فیصل کریم کنڈی صاحب, بتائیے گا کہ چیئرمین نیب, اب اگلی اتھارٹی بھی تو آپ نے مل کے ہی فائنلائز کرنی ہے, تو کیا کام کریں گے نیب کو لے کے آپ؟ دیکھیں, چیئرمین کا جو ہے فیصلہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نے کرنا ہے, اور انہوں نے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل دینا ہے. دیکھیں, ہم نیب میں ترامیم لے کے آئے ہیں. نیب ماضی میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوئی ہے. نیب ماضی میں جو ہے وہ اغوا برتاوات کے لیے استعمال ہوئی ہے. نیب ماضی میں جو ہے پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال ہوئی ہے. ہمارے دوست ابھی بات کرتے تھے پی ٹی آئی کے, آپ کی 4 سال حکومت تھی, آپ کے تو لیڈر آ کے کہتے تھے کہ فلاں دن فلاں بندہ پکڑا جائے گا. آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا وہ کیا, تو آپ نے آج تک کس کو سزا دی ہے؟ ادارے آپ کے ساتھ تھے, نیب آپ کے ساتھ تھا, انٹیگریشن آپ کے ساتھ تھی, سب کچھ آپ کے ساتھ تھا. آپ نے کس کو سزا دی؟ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جو آپ سزا دے سکے. اور دوسری بات آپ یہ نے ہے کہ فواد انہوں نے چودھری کا وہ پشاور میں, کلپ نہیں سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو خود بہت ڈرے تھے, ڈر کی حکومت دیکھیں کی؟ وہ ڈر کس لیے حکومت کی کہ انہوں نے کرپشن کی تھی. انہوں نے فرح گوگی جیسے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا تھا. آج فرح گوگی کدھر ہے؟ ان کی جو فرنٹ وومن تھی اس کا جو ہے کھورا جو ہے وہ بنی گالا جاتا ہے. کس کو نہیں پتا فرح گوگی کون تھی, کون اس کو رہا تھا, کس کے لیے وہ کام کر رہی تھی. اور آپ دیکھیں, انہوں نے پشاور میں جو ہے احتساب بیورو کو بند کرتے, پی آر ٹی ہو, ان کا وہاں پر معلوم جبہ ہو, جو اسکینڈل آپ دیکھیں, بلین ٹریز کا ہو, آپ دیکھیں کہ حکومت جانے کے بعد کتنی جگہوں پہ فارسٹ میں آگ لگی ہے اور کیوں لگائی گئی ہے. انہوں نے اپنے جو ہے اس کو چھپانے کے لیے, بلین ٹریز کی کرپشن کو چھپانے کے لیے جنگلیات میں جو ہے آگ لگا دی تھی. اب یہ دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ کریں, احتساب کریں, لیکن انتقام نہ لیں. ہم بالکل ان سے جو ہے ان کا بھی احتساب ہوگا, لیکن ہم انتقام نہیں لیں گے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے. لیکن اگر انہوں نے ملک اور قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے لوٹے ہوں گے, کھائے ہوں گے, جیسے ان کا جو ہے اب تو فورن لیکن فنڈنگ کنڈی کے, صاحب, آپ لوگوں نے بھی کوئی باقاعدہ تحقیقات تو نہیں شروع کی نا, 1-2 لوگوں کے علاوہ؟ کچھ دیکھیں ہم میڈیا پہ زیادہ پولیٹیکل رپورٹ سامنے آ وکٹمائزیشن رہی نہیں ہیں. کرنا چاہتے. جی, ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ ہوگا, حساب کتاب ہوگا. ان کا جو پروہیبیٹڈ فنڈنگ کیس ہے جس میں ان کو پیسے ملے ہیں, جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے, اس میں ان کے اپنے دوست نے بتایا ہے, اکبر ایس بابر صاحب نے, کہ انہوں نے جو ہے پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے. تو چاہے کیا آپ ان کو وہ بین کروائیں گے؟ نہیں, ہم کون ہے بین کرانا؟ ان کا الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے, اور وہی الیکشن کمیشن جس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا, ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا, انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں کوئی نہیں ہوتا فیصلہ کرنے والا, لیکن کیس تو چل رہا تھا جس میں یہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے, کبھی 1 تاریخ, کبھی دوسری تاریخ, کبھی وکیل ان کا بھاگ جاتا تھا, کبھی چھٹی لے لیتا تھا. تو پتہ چلے گا کہ اب ان کا جو ہے, جو انہوں نے پروہیبیٹڈ فنڈنگ دی ہے اسرائیل سے اور انڈیا سے, جب اس کا پتہ چلے گا تو پھر سب کے سامنے ہوگا. ہم تو انتظار میں کہ جلد از جلد جو ہے الیکشن کمیشن ان کی جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنائے. ٹھیک ہے. راجہ شاہد صاحب, پہلے تو یہ بتائیں, آپ نے کے پی کے میں درختوں کو آگ لگوائی؟
یہ تو اب آپ کل کہیں گے کہ پورے پاکستان میں عمران خان نے آگ لگا دی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے، یہ تو آپ کنڈی صاحب تو آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں، وہ تو الحمدللہ اب جو لاہور والا قوت الا باللہ پڑھیں گے کہ وہ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کا بندہ کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کیا۔ آصف علی زرداری صاحب تو حاجی صاحب ہیں، اور جو سندھ ہاؤس میں ہوا وہ بھی کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ تو بس آنکھیں بند کر لیں، باقی آپ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ جو مرضی الزام تو لگے۔ لوگ نماز پڑھے تھے، اپنی مرضی سے گئے تھے۔ ہاں جی بالکل، نماز پڑھی، انہوں نے روزہ رکھا، پھر پیسے بھی شاید آگے پیچھے ہوئے ہوں گے، دیکھیں آپ نے پیسے اپنی بیریا آنکھوں ٹاؤن سے، میں بھی آپ کچھ نے اپنی پلاٹس آنکھوں سے لٹ پیسے دیے۔ دیکھے؟ دیکھیں کیا ہوا سندھ ہاؤس میں، کیا تھا، کیسے لوگوں کے ضمیر، آج مجھے بتائیں نا، آج اتنی مہنگائی ہوگی، یہ کہہ رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے یہ لوگ گئے ہیں، تو آج یہ ڈبل مہنگائی ہوگی ہے تو ان کے ضمیر نہیں دوبارہ جاگے، بالکل مردہ ہو گئے۔ عوام نظر نہیں آ رہا، عوام کا مطلب قیمہ نکال دیا انہوں نے 2 مہینے کے اندر، 60 ڈیز کیا آپ پرفارمنس ذرا نکالیں ان کی، یہ باتیں کیا کر رہے ہیں۔ عوام اس وقت جو جس طرح غصے میں ہے، اور جو غصہ عوام کے اندر اس وقت ہے، یہ عوام میں جائیں ان کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کنڈی صاحب جی الیکشنز ہو رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے نا، الیکشنز آپ کو نظر آ جائیں گے۔ فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ محفوظ ہو، اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے فارن فنڈنگ کیس میں یہ تو ان کا عدالت کا فیصلہ ہے جی، جو ہوگا ایکسیپٹ مان کریں جائیں گے، جو پہلے ہوگا ہی کہہ رہے ایکسیپٹ۔ ہیں کہ جو بھی فیصلہ آپ مان جائیں گے۔ جی بالکل ظاہری بات ہے جی، عدالتوں کے فیصلے بعد میں یہ ماننے نہیں چاہیے۔ کہیں گے کہ عدالتیں بھی اچھی نہیں ملی۔ نہیں ہم نے ابھی کبھی نہیں کہا جی، یہ تو ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ہے، جو بیمار ہو جاتے ہیں جب عدالتیں آتی ہیں تو اس کے اوپر آ جاتے ہیں، کہ کسی کے ہاتھ میں جو ہے چھڑی آ جاتی ہے، کسی کے جو ہے وہ ویل چیئر آ جاتی ہے، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں ان کی کمر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کی چھڑیاں بھی نکل جاتی ہیں، تو یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا لیڈر تو عدالتوں میں بھی پیش ہوتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے جی، اور پاکستان میں الحمدللہ باہر نہیں گیا، نہ بھاگا ہے، ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ فیس کرے گا ہر تو چیز کو۔ رانا احسان صاحب، نواز شریف صاحب کب آئیں گے واپس؟ بالکل ان کی جو ہے وہ جس طرح ہی ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے وہ ضرور پاکستان آ جائیں گے۔ جی رانا احسان صاحب، آپ کے آڈیو میں کچھ پرابلم ہے، بار بار آواز چلے جاتی ہے، کین یو ہیئر می؟ میری آواز آ رہی ہے جی آپ جی کو؟ اب آ رہی ہے، اب آپ بتائیے۔ سن سکتی ہیں مجھے؟ جی جی پلیز۔ جی میں نے کہا نواز شریف صاحب جلد پاکستان ضرور واپس آئیں گے، انہوں نے واپس لوٹنا ہے، ہمارے ساکھدار صاحب بھی واپس آئیں گے، اور جیسی ان کو جو ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ہیلتھ سے کلیئر کرتے ہیں تو وہ ضرور پاکستان آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس اپنے جو بھی ان کے جو لیگل معاملات ہیں وہ ان کو بھی فیس کریں گے، اور جو ایک اس ملک کو ان کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ضرور پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ٹھیک ہے رانا احسان صاحب، ایک آبزرویشن ہے کہ اب جرنلسٹک سرکلز میں یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ نواز شریف یہی چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز ہوں۔ جب پہلے بھی پی ایم ایل این کی ٹیم اور کیبنٹ ممبرز شہباز شریف کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے گئے تو تب بھی وہی چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہوں، اور اس وقت پی ایم ایل این کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے جس طرح کے سیاسی حالات ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں میرے خیال سے اب یہ کلیئرٹی ہے ہمیں کہ ہم نے اس جو دلدل اور کھائی میں جو معیشتی طور پہ اس ملک کو پھنسا دیا گیا ہے اس کو نکالنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آئے، اور وہ الیکشنز اگر آپ فوراً کرا دیتے ہیں تو وہ ایک انسرٹنٹی کا ماحول بنتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ کلیئرٹی ہے کہ اب ہم نے اس ٹینیور کو مکمل کرنا ہے، ہم نے سارے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کے جانے، اور جو بھی ملک کے لیے اگر مشکل فیصلے بھی ہیں، اگر اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ہے تو ہم ضرور جو ہے وہ پے کریں گے، لیکن اس ملک کے بھلے کے لیے وہ سارے فیصلے کریں گے جو کرنا ضروری ہیں۔ اور یہاں جو پی ٹی آئی کے میرے ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ 2 ماہ میں اتنی یہ مہنگائی ہو گئی ہے، تباہی ہو گئی ہے، تو یہ اس ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو 18 ماہ سے لٹکائی رکھے تھے، اور اس ملک کو ایک بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس کے اندر ٹھیک ہے جہاں ڈالرز کی شارٹیج رانا ختم احسان ہو۔ صاحب، مجھے جی وائنڈ اپ کرنے میں باقی مہمانوں سے بھی کمنٹ لینا چاہ رہی ہوں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، اب لگ یہ رہا ہے کہ سارا جو پریشر ہے وہ پی ایم ایل این کے اوپر ہے، پی ایم ایل این ہی آنسریبل ہے، پی ایم ایل این کو ہی کرٹیسائز کرنا ہے، اتحادیوں میں سے بھی پی ایم ایل این کو ہی آگے رکھنا ہے، ان کو ہی آپ نے فوکل پرسن بنایا ہوا ہے، تو تھوڑی آپٹکس غلط ہو گئی، وہ پی ایم ایل این کی فیور میں نہیں جاتی، وہ باقی جماعتوں کی فیور میں چلی جاتی ہیں، اور اگلے آنے والے الیکشنز میں پی ایم ایل این کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک کولیشن حکومت ہے اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے تمام جماعتوں کی کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی، ہم نے عوام کو فرق بتانا ہے پچھلی حکومت اور اس حکومت کا۔ میرے بھائی نے بڑی زبردست باتیں کی، اس کو سندھ ہاؤس یاد آ گیا۔ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا آپ ہمیں بتائیں؟ سندھ ہاؤس میں تو آپ کے ممبران ہوں، آپ کی جو 20 ممبران تھے تو ووٹ ہی نہیں کیا،
آپ کے لیڈر کے اوپر عدم اعتماد کیا، چاہے وہ پنجاب میں کیا چاہے وہ مرکز میں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے بیرے کی بات کی، تو بیرے ڈاؤن اسٹینڈرڈ کس کی حکومت میں کون ٹھاک پہ کیا؟ آپ کا احتساب اکبر صاحب جو بڑے بڑے فائلیں اٹھا کر روزانہ پریس کانفرنس کی ہے، آج وہ کہاں پر اور کس کی ملازمت کر رہے ہیں؟ اور وہ شخص ہمیں بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب، بالکل حاجی صاحب زادی صاحب، آپ اس شخص کی بات کرتے ہیں جن کے والد اکرام اللہ نیازی صاحب کرپشن کے الزام میں نکالے گئے تھے، واحد کرپٹ شخص تھے جو کہ سرٹیفائڈ کرپٹ تھے، اور عمران خان صاحب کے حوالے تھے. ان کے متعلق آپ کو یاد نہیں کیوں نکالے گئے تھے؟ کرپشن پہ نکالے گئے تھے. جا کے اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ آپ کے والد کو کیوں کرپشن پہ نکالا گیا تھا. آپ دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں، پہلے اپنے گریبانوں میں جانگے کہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ نے کیا کیا ہے. آپ کو حکومت تھی، ہم نے اگر کرپشن کی تھی تو ہمیں ٹانگ دیتے، کیوں نہیں ٹانگا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے، بالکل ان کے پاس آپشن تھی اور یہ اس پہ زیادہ کر سکتے تھے. آخری کمنٹ ہے شاہد صاحب میرا آپ سے، یہ جو کچھ ریٹائرڈ جنرلز آپ کی فیور میں اٹھ رہے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیاسی ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں یا آپ لوگ خوش ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ریٹائرڈ جرنل ہے یا کوئی فوجی ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، اس کا حق ہے، وہ اپنی پولیٹیکل اوپینین دے سکتا ہے. وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ادارے سے تو وہ پولیٹیکل اوپینین دیتے ہیں. اگر وہ عمران خان کی سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں، لیکن وہ کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریٹجی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. دیکھیں یہ جو ہے نا میڈیا پہ تو آپ دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. نہیں، ان کا اپنا کلپ ہے، ہی سینگ دیٹ. نہیں وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں اور کوئی بھی پاکستانی ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل جی شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستانی ہیں، فوجی تو مطلب ٹھیک ہے، ایک انہوں نے سرو کیا پاکستان کو، انہوں نے 40 سال 50 سال اس ملک کو سرو کیا، وہ ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں. اور آپ اس بات کو ہرگز مائنڈ نہیں کرتے کہ اگر آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جائے کہ آپ کو بھی ٹرائی کیا ایک آپشن کے طور پہ؟ دیکھیں آپشن کے طور پہ اب ٹرائی تو پھر آپ ان کو 50 سال سے کر رہے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے دوبارہ بٹھا دی ہمارے سر پہ لا کے، انہوں نے 50 سال میں کیا کیا؟ ابھی 2 مہینے میں جو ٹرائل پہ تھے. نہیں ٹرائل پہ کیوں تھے جی؟ ہم تو دیکھیں، ہم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ نے ایک امریکی سازش کے تحت گرایا. 150 سیٹوں والے کے اوپر آپ 84 سیٹوں والوں کو بٹھا دیں. کون سی جمہوریت ہے؟ آپ کہتے ہیں امریکنز نے سازش کی ہے، امریکنز کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں. آپ کہتے ہیں رشینز کے ساتھ معاہدہ ہوا، رشینز کیسے ایسا کچھ نہیں. یہ کیا بات ہے کہ نہ امریکنز آپ کے سن رہے ہیں نہ رشینز آپ کے سن رہے ہیں؟ نہیں، امریکنز کیسے سنیں گے؟ اب ایک امریکنز تو پوری دنیا میں جو ہے رجیم چینج کرتے ہیں، وہ کبھی مانتے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کی ہے؟ وہ ابھی تک وہ یہ نہیں مانتے کہ عراق میں ہم نے تباہی کر دی، وہ ابھی تک نہیں مانتے کہ. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.